सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान कई घंटों तक होने वाले मुज़ाकरात के 3 दौर तो हुए और बेनतीजा रहे, मगर इसके बावजूद आज मेज़बानों की दरख्वास्त पर एक बार फिर से बातचीत हो रही है और इसे पुरअमन हल के लिए एक आखिरी कोशिश करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से इस बात पर तालिबान रजीम को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो तहरीरी तौर पर ये ज़मानत दें कि TTP और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से जो कार्रवाइयाँ वो करते हैं उससे रोकेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो बंद कमरों के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से ऑफिशियली जो है तफसीलात तो नहीं है, कुछ अनऑफिशियल तफसीलात हमारे सामने आना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 18 घंटे के मुज़ाकरात हुए कल, और इसमें अफ़गान वफ़द की तरफ से बार बार पाकिस्तान के मुतालबे पर इत्तेफाक किया गया कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मेज़बान कतर और तुर्की इनकी मौजूदगी में इस मामले को तालिबान की तरफ से एक्नॉलेज और तस्लीम भी किया गया, मगर फिर काबुल की हिदायत लेने के बाद वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटते रहे और हर बार पीछे हटते रहे। अब इन मुज़ाकरात के हवाले से जो रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ रहा है पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए से, उससे ये मालूम हो रहा है कि किसी हल की तरफ ये बातचीत नहीं जा रही है। अभी तक डेडलॉक्स हमारे सामने है। आज मेज़बानों की तरफ से, जिस हमने आपको पहले बताया, एक बार फिर से दरख्वास्त की गई कि एक और गुफ्तगू का दौर होना चाहिए, और अब इसको एक आखिरी कोशिश ही समझा जा रहा है। लेकिन हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किसी मुस्बत पेशरफ्त का अब भी इम्कान है। पाकिस्तान की तरफ ये एक ही मुतालबा है कि तहरीरी तौर पर तालिबान रजीम की तरफ से लिख कर दिया जाए कि वो अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक तरह से एक एक्नॉलेजमेंट भी तसव्वुर होगी इस बात की, जो मुतालबा पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से, कुछ अरसे से बिलखुसूस उनके सामने रखता आ रहा है, जिसको वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे कि उनकी सरजमीन पर ये दहशतगर्द मौजूद हैं जो सरहद पार कार्रवाइयाँ करते हैं। इस पर बात करने के लिए आज जिन शख्सियात को हमने दावत दी है वो बहुत बाखबर हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन रखते हैं इन मामलात के हवाले से। हमारे साथ पाक अफगान अमूर के माहिर और खुरासान डायरी के एडिटर इफ्तिखार फिरदौस मौजूद हैं, सिक्योरिटी अमूर के माहिर और मारूफ मुसन्निफ हमारे साथ अली के चिश्ती साहब भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस इशू पर मजीद बात करने के लिए हम प्रोग्राम में रब्ता करेंगे अनस मलिक से, जो कि एशिया 1 के साथ मुंसलिक सहाफ़ी हैं, बैनुल अक़वामी अमूर पर रिपोर्ट करते हैं, और इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ उसको वहाँ पर रह कर वो कवर कर रहे थे। इफ्तिखार, हम आपसे आगाज़ करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस सिलसिले में हम आपसे बात करते आ रहे हैं। कल तो कुछ ऐसे इम्कानात नज़र आ रहे थे, आपकी भी कुछ ऐसी इत्तलात थी कि मुस्बत तरह आगे मुज़ाकरात बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वो एक डेडलॉक बरकरार रहा। आज जो एक राउंड चल रहा है मुज़ाकरात का, क्या होप इज़ स्टिल अलाइव फॉर यू, या आप समझते हैं कि ये एक अब डेड एंड है और एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ही बात हो रही है? अब साहब, जो कॉन्वर्सेशन इस टाइम पर हो रही है, और कल भी जिस बात का आपने जिक्र किया, उसमें सिर्फ जो डेडलॉक है वो इस पर है कि उन्होंने सिग्नेचर्स करने हैं, इन्हें इसको एक ऑफिशियल डील की तरह जो है वो प्ले करना है। जो अफ़गानिस्तान से जो डेलीगेशन आया है वो इसको इस तरह डील कर रहे थे पहले के दिनों में कि जैसे ये कोई दोहा फॉर्मेट का जो है कोई प्रोग्राम है जो कई महीनों तक या सालों तक जो है वो चलता रहेगा, और उनको टाइम मिलेगा वापस जाकर बात करने का, और अटैक्स भी होते रहेंगे लेकिन बातचीत भी जो है वो चलती रहेगी। लेकिन जो सालिसीन हैं उन्होंने जो है वो श्योरिटी दी है कि कोई ना कोई डील इसमें से ज़रूर निकालेंगे, और तभी जो बात एक दिन के अंदर होनी थी आज उसका ऑलमोस्ट तीसरा दिन है। अगर हम क्यूमुलेटिवली जो है वो देखते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट इसको कोई 48 आवर से ऊपर कॉन्वर्सेशंस जो है वो चली गई हैं, जिसके अंदर अभी तक जवाबात का इंतज़ार है। जो करंटली जो मेरी मालूमात है और आपके प्रोग्राम से पहले जो सोर्सेज हैं उनसे जो है वो बात की गई, उसके अंदर एक क्लैरिटी है कि फ्रेमवर्क के हवाले से कि ये जो फ्रेमवर्क है जिसमें 4 ममालिक के दरमियान में होगा, जिसमें इंटेलिजेंस भी है, उसमें बॉर्डर जो मॉनिटरिंग है उसका मैकेनिज़्म भी है। इसके अलावा उसके अंदर जो है कुछ प्रपोजल्स हैं जिसमें बॉर्डर के दरमियान में बफर जोन बनाना है,
اور افغان ریفیوجیز سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ پارٹ اس میں ٹریڈ جو آرٹریز ہیں ان کو کھلا رکھنا ہے. تو باقی سارے پوائنٹس پر تو کوئی اعتراض کسی کو جو ہے وہ نہیں ہے, لیکن مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ میکینزم کیا ہوگا, اور میکینزم جو ثالثین نے فائنلائز کیا ہے اس پر افغانستان جو ہے وہ دستخط کرنے سے ابھی تک جو ہے وہ قاصر ہے. امید ابھی بھی ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ مکمل طور پر جو ہے وہ ٹاکس جو ہے وہ کلیپس ہو چکے ہیں, جو صبح سے کچھ خبریں چل رہی تھی, اور جو ٹرکی ہے پرٹیکولرلی اور قطر کے جو وہاں پر ایمبیسڈر ہیں ٹرکی کے اندر, انہوں نے صبح جو ہے دونوں فریقین سے ریکویسٹ کی کہ آپ دوبارہ بیٹھیں تاکہ ہم سلوشن جو ہے نکالیں گے ضرور, اور اس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ پبلش کریں. چشتی صاحب, آپ کے خیال میں یہ جو افغان ڈیلیگیشن ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی کہ یہ با اختیار نہیں ہے, جو آج تفصیلات سامنے آئیں اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بات جو پاکستان کا موقف ہے اس سے اتفاق کرتے تھے وفد میں شامل لوگ, لیکن پھر کابل کال کرتے تھے اور پھر اپنے موقف سے وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. آپ کی نظر میں اٹ سیلف آج ایک اور دور ہونا, بات چیت کے لیے دوبارہ ٹیبل پر بیٹھنا, یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا کنکلوژن نکلے گا یا بے نتیجہ ہی رہیں گے مذاکرات؟ جی تھینک یو. آئی تھنک آئی انڈورس افتخار صاحب جو انہوں نے بات کی, آئی ایگری ود دا سینٹیمنٹس, بٹ آف کورس آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ میں تو شروع سے کہہ رہا تھا کہ آف کورس یہ جو لوگ ہیں آف کورس دے آر ارریشنل پارٹی, اور آف کورس ارریشنل لوگ ہیں. اگر یہ کوئی میکینزم ہم لوگ طے بھی کر پاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. The rot is, or the head of the snake, میرے خیال سے is the Taliban regime. Of course, overly reliant on ایک آدمی پہ جس کا نام ملا ہیبت اللہ ہے, of course. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ of course this is all done in duress by the Afghans, کیونکہ پاکستان نے جو پالیسی آف پیونیٹیو ڈیٹرنس کری ہے, and of course اس کے جس میں ایک پالیسی بنائی گئی کہ even an attack from a militia group on Pakistan would now be considered an attack by or the cost would be incurred on the Afghan Taliban itself. تو اس پہ آپ نے اتنا پریشر ایگزرٹ کیا, پھر آف کورس وہ قطر میں بیٹھے, اور آف کورس پھر اب یہ جو بات چیت ترکیہ میں ہو رہی ہے, تو آف کورس ان کی انڈرسٹینڈنگ, جیسے افتخار صاحب نے بالکل صحیح کہا, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہی کچھ ڈفرینٹ. دے آر ناٹ ریشنل پیپل ٹو ڈیل ود, اینڈ آف کورس انہیں آپ نے انڈر ڈیوریس بٹھا تو دیا ہے, اور ہو سکتا ہے میرے خیال سے کچھ انڈر پریشر ہو سکتا ہے وہ سائن بھی کر دیں, اگریڈ اپون بھی ہو جائے. وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ گارنٹیز دے دیں اور اس کے بعد کچھ ہوا تو پاکستان کا جو رسپانس ہوگا وہ شاید وہ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. ان کا موقف یہ ہے, تو وہ ایک طریقے سے اچھی بات بھی ہے. وہاں پہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور پالیسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان مینز بزنس, اور یہ رکنے والی چیز نہیں ہے. پاکستان وڈ آلویز کیپ پریشر آن افغان رجیم ان سائڈ افغانستان, بیکاز دیر از اے پالیسی انڈرسٹینڈنگ. ایک دو تین چیزیں میری سمجھ میں آئی ہیں کہ تو پاکستان کبھی بھی پراکسی کا جو جواب ہے وہ کنونشنل مینس سے دے گا اب ہمیشہ, اینڈ آف کورس اور کوئی پاکستان پراکسی پہ ریلائی نہیں کرے گا. اسٹیٹ آف پاکستان ڈیسائیڈڈ دیٹ اب میں کہتا ہوں کہ اب پیونیٹیو ڈیٹرنس سے اب ڈاکٹرن آف کانسیکوینسز پہ آ گئے ہیں کہ دیر ول بی کانسیکوینسز, اور اس کا جو ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہم افغان لوگوں سے جنگ نہیں کر رہے ہیں, آف کورس ایک رجیم سے کر رہے ہیں. اور اس پوری جنگ میں ہمارے پاس ایک دو تین جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو صرف ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو ہٹانا نہیں ہے. آف کورس جو افغان سرزمین جو انڈیا یوز کر رہا ہے اسے اسپیس ڈینائل دینی ہے, اینڈ آف کورس دوحہ کی کرانی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. ایک اس کے واضح فرق آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ آف کورس پاکستان میں جتنا ہوا ہے, آف کورس خوراسان ڈائری جو ہے میرے خیال سے پاکستان میں سب سے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی اس پالیسی کے بارے میں, جو ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو آف کورس دا ڈیٹا شوز دیٹ آفٹر وی ہیو گون ان ٹو دس وار, اور یہ جو ہم نے پیونیٹیو ڈیٹرنس اور پریشر رکھا اس کی وجہ سے ہمارے یہاں وائلنس کم ہو گیا دونوں صوبوں میں. تو یہ ایک اچھی پالیسی ہے. میرے خیال سے ہمیں جو ہے پریشر رکھنا چاہیے, اینڈ آف کورس دس از ہاؤ اٹ شوڈ گو. جی
افتخار، جس پالیسی کی بات چشتی صاحب کر رہے ہیں اور اسی کو ایک طرح سے ایک بڑے سخت الفاظ میں آگے بڑھایا وزیر دفاع خواجہ آصف نے، جس کے اوپر بہت ڈیبیٹ ہے ان کے سٹیٹمنٹ پہ کہ اپنی نوعیت کا ایک بہت سخت بیان تھا دو ممالک کے معاملات کے حوالے سے جب مذاکرات چل رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس کو کھلی جنگ تصور کیا جائے. رپورٹس ان مذاکرات میں طالبان کے موقف کے حوالے سے میڈیا پر آئی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان اور TTP کی مذاکرات کو سہولت کاری کر دیتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی ان سے بات کر لیں. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ طالبان نے ایسی کوئی بات کی ہے اس مذاکرات کے سلسلے میں، کل کے وہ 18 گھنٹے کے مذاکرات ہوں یا اس سے پہلے ہونے والا دور، جس سے یہ نیت نظر آئے ان کی کہ وہ ریزولو چاہتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ معاملات اس طرف جائیں جس کا خواجہ آصف صاحب نے حوالہ دیا؟ جواب جو ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اور جو ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو خواجہ آصف صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ہر ملک جو ہے وہ اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو جو ہے وہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے، اور ہر ملک جو ہے وہ اسی طرح بات کرے گا جو اس کو ضروری لگتا ہے. خواجہ آصف صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس ٹائم پہ دی جب مذاکرات شروع ہونے والے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اور انہوں نے سائن کیا ہے قطر کے اندر، اس میں جو پرابلم ہے وہ ٹیکنیکل کمیٹی میں آئے گی. اس ٹائم پر جو کمیٹی بات کر رہی ہے دیٹس بیسیکلی دی ٹیکنیکل کمیٹی، جو TORs بیسیکلی لکھے گی جو کہ آگے اب چلے گا کس طرح. تو ان کی اسٹیٹمنٹ آبویسلی وہ ڈیٹرنس کی ایک ویلیو ہوتی ہے اپنی اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ اگر آج آپ راضی نہیں ہوتے تو یہ کریں گے. لیکن افغانستان کی طرف سے بھی کوئی پھول جو ہے وہ نہیں برسائے گئے. جو ابھی ان کے منسٹر ہے عبد المتین قانی، انہوں نے بہت کلیئرلی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، بلکہ ویڈیو اسٹیٹمنٹ انہوں نے جو ہے اپنے اسٹیٹ ٹیلی ویژن کو دیا ہے کہ اگر پاکستان ہمیں پریشرائز کرتا ہے اور ہمارے اوپر دوبارہ کوئی اٹیک کرے گا تو ہم اسلام آباد کو اٹیک کریں گے. اینڈ دس از آن ریکارڈ، یہ کوئی ذرائع وغیرہ یا سوشل میڈیا سے نہیں ہے، دیو جسٹ سیڈ اٹ. تو جو بیلیکوسٹی اور ایگریسونیس ہے وہ اس سائڈ سے بھی ہے. جہاں تک رہا جو ہے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ ابھی سچویشن کس طرف جو ہے وہ جا رہی ہے اور اس کی امپلیکیشنز جو ہے وہ کیا ہوں گے، میرے خیال میں تو جو کوشش جاری ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم سیز فائر جو ہے وہ برقرار رہے، اور اٹیکس جو ہے چشتی صاحب نے ایک طرف جو ہے وہ بتایا کہ اٹیکس کم ہوئے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اٹیکس کا جو سکیل ہے وہ کم ہوا ہے اور اس میں ڈیمیجز جو ہے وہ اس طرح نہیں آ رہے، لیکن اٹیکس جو ہے وہ جاری ہے. اور اگر ہم ایک فگر جو ہے وہ پچھلے اس ٹائم سے نکال کے دیکھیں جب سے مذاکرات جو ہے وہ شروع ہے، پھر بھی اس میں تقریباً 40 سے اوپر اٹیکس جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور آج صبح بھی اٹیک جو ہے وہ فورسز کے اوپر ہوئے جس میں 3 شہادتیں ہیں اور 5 انجریز ہیں، بلکہ اس میں 17 جو تھے اس ٹائم پر مسنگ بھی تھے سولجرز. تو یہ نہیں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ رک جائیں گی، یا میں نے ایگری وتھ ہم مینی سیز کہ یہ ایگریمنٹس جو ہے وہ رکیں گی نہیں. لیکن آپ اگر افغانستان کے پرسپیکٹیو سے جو ہے یہ ساری چیز جو ہے وہ دیکھیں کہ کیوں نہیں مذاکرات اپنے منطقی انجام تک جو ہے وہ پہنچ رہے. پاکستانی سورسز بار بار جو ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ جب ان اگریمنٹ ہو بھی رہا ہے سو دے آر گیٹنگ انسٹرکشن فرام سم ویئر ایلس. تو جو ان کی سینٹرل کمانڈ ہے وہ شاید ان اگریمنٹس کے لیے راضی نہیں ہے، کیونکہ افغانستان کو ایک پرابلم ہے. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایشو ہے کیا. ایک تو جو آئیڈیالوجیکل میک اپ ہے طالبان کا، جس کے خلاف ہم ان کو کہہ رہے ہیں بات کرنے کے لیے یا ایکشن لینے کے لیے، تو وہ وہی ہے جسے طالبان کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی ان کے لیے ایسا ہے یہ ایکشن لینا یا اس کو کمٹ کرنا کہ وہ اپنے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں. پلس طالبان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آج یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہم سائن کر لیتے ہیں تو ان کے پاس چائنیز ملیٹنٹس بھی ہیں، ان کے پاس ازبیکس بھی ہیں، ٹرکش جو ٹرک اوریجن کے ہیں وہ بھی ہیں، القاعدہ وہاں پر ہے. تو پھر ہر ملک کے اندر جب بھی کوئی کام جو ہے وہ ہوگا تو وہ آئیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ ایسی ٹریٹی سائن کریں، ہمارے پاس ایویڈنس ہیں، آپ ان کے خلاف جو ہے وہ کام کریں. تو طالبان تو بنا ہی لائک اٹس این ایلیمنٹ جس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور وہ اس بات کو مانتے ہیں. تو اس طرف لے جانا کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ہم نے ایک ایگریمنٹ کر لیا تو پھر ہر کسی کے ساتھ کرنا پڑے گا اور ہمارے لیے پرابلم جو ہے وہ بنیں گی. تو میں پھر بھی سمجھتا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ ایگریمنٹ اس طرح ہو. شاید کوئی ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کر کے کوئی چیز فائنلائز ہو، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کریں گے کس طرح.
اب ہمارے ساتھ انس ملک بھی موجود ہیں. آپ صحافی ہیں ایشیا ون نیوز کے ساتھ اور رپورٹ کرتے ہیں بین الاقوامی امور پر. استنبول میں مذاکرات کا جو تیسرا دور تھا اس کو آپ نے وہاں سے براہ راست کور کیا. مصروف صحافی ہیں, آج ریاض میں موجود ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو دورہ ہے اس کے حوالے سے کوریج کر رہے ہیں. انس, تھینک یو فار یور ٹائم. اب آپ کیونکہ موقع پر کل موجود رہے, کل جو مذاکرات کا دور تھا, لیکن آج ایک بار پھر میزبانوں کی درخواست پہ ٹیبل پر تو بیٹھے ہیں پاکستان اور افغانستان کے حکام. امید ہمیں کچھ زیادہ نظر تو نہیں آتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ توقع رکھی جائے آج کے مذاکرات سے بھی؟ بہت بہت شکریہ ابسا فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں, توقع اب اتنی رکھنی چاہیے کہ جو بیسٹ کیس سینیریو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے ترکی یا استنبول ٹاکس کا کہ جی بات چیت مزید جاری رکھی جائے. یہ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ یہی بیسٹ کیس سینیریو اب تک جو آپٹیملی نظر آ رہا ہے. جس طرح کے بیانات جیسے افتخار بھی ریفر کر رہے تھے کہ افغانستان کی طرف سے آ رہے ہیں, ذرائع کے ذریعے ہی وہ دے رہے ہیں, اس کی بعد جو نیگوسیشن ونڈو ہے وہ بالکل ہی شرنک ہوتی جا رہی ہے. ہم نے میڈیٹر سے بھی سنا جو کہ ابھی بھی اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی وہ موجود ہیں. آج 12:30 بجے استنبول کے وقت کے مطابق بات چیت کا سلسلہ شروع ہونا تھا. تھوڑی دیر کے لیے بات چیت ہوئی لیکن پھر بات چیت کا سلسلہ رک گیا. کولیپس نہیں کیا لیکن رک گیا. اور یہ دونوں کا سلسلہ اس لیے کیونکہ دونوں سائڈوں کی, دونوں طرف جو سائڈز ہیں پاکستان اور افغانستان, ان کی اوور نائٹ جو ڈیولپمنٹس تھیں اس حساب سے شکایات تھیں. پاکستان کے جو نیگوشیٹرز تھے انہوں نے اپنے اسٹانس کے اوپر پریس کیا. افغانستان کی سائڈ کا یہ کہنا تھا کہ جی پاکستان کی وہ ڈیمانڈز ماننے کو تیار نہیں تھے, اور جو کیلکولیٹڈ لیکس افغانستان کی طرف سے آئیں اس حوالے سے بھی کوئی ناراضگی کا ہم نے دیکھا کہ نیگوشیٹرز کے ساتھ اظہار, جو میڈیا کے ساتھ ہے اس کا بھی اظہار کیا گیا. اور اس وقت پھر تھوڑا سا وقفہ آیا اس بات چیت کے دوران, اور پھر مقامی وقت کے مطابق 3:45 بجے تقریباً جو بات چیت کا سلسلہ پہلے شروع ہوا تو اس کے تقریباً 3.25 گھنٹے بعد پھر بات چیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ابھی بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اب ترکیہ اور قطر دونوں کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی کنکلوژن کے اوپر, کوئی فریم ورک آف ایگریمنٹ کے اوپر نکال لیا جائے, جو کہ 4 پارٹی میکانزم افغانستان کی جانب سے پروپوز کیا گیا تھا. اس کے اوپر تو زیادہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا یہ کہنا ہے, پاکستان کا یہ ماننا ہے نیگوسیشنز کے اندر کہ جتنی دیر میں ہم ایک پارٹی سے دوسری پارٹی, دوسری پارٹی سے تیسری پارٹی اور تیسری پارٹی سے چوتھی پارٹی کو انٹیل پاس ہوگی تب تک تو نہیں انٹیلیجنس آ جائے گی, تب تک تو ان کی موومنٹ بھی ختم ہو جائے گی جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے. تو پھر اس سارے سیناریو کے اندر پریکٹیکلی کیسے آگے چلا جا سکتا ہے. اور طالبان جو ہیں وہ مینا مانو کی ریٹ لگائے ہوئے ہیں. پاکستان کے لیے یہاں سے اپنے اسٹانس کو چھوڑنا وہ بہت مشکل نظر آتا ہے. اب انس, جو ثالثین ہیں ان کا کیا آپ نے دیکھا اس کے اوپر رد عمل؟ کیونکہ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کل یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جو ثالث ہیں قطر اور استنبول وہ بھی نوٹ کر رہے تھے کہ طالبان اپنے بیانات سے پیچھے ہٹتے ہیں. اور سیکنڈلی آج یہ خبر آپ نے بھی دی ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی ترکی کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک غالباً بات چیت ہوئی ہے. یہ غزہ میں جو فورس بھیج دی ہیں اس اعتبار سے کوئی بات چیت ہوئی ہے یا اس میں یہ بھی سلسلہ شامل کیا گیا ہوگا؟ دیکھیں, جو غزہ کی صورتحال ہے اس میں تو 8 ملک کا جو اجلاس ہے اس حوالے سے تو ان کی بات چیت ہوئی, لیکن ان کی بات چیت جو شروع ہوئی وہ اس ٹاکس کو لے کے ہوئی. کیونکہ نیچرلی وہاں پر اس روم کے اندر جو ہوٹل ہے یورپین سائٹ پر, یہ وہ بہت مشہور ہوٹل ہے استنبول میں. اس میں روس اور یوکرین کے مذاکرات بھی ہو چکے ہیں, اور بلکہ جو اقوام متحدہ کی جو گرین ڈیل کی گئی تھی یہ بھی اسی ہوٹل کے اندر کی گئی تھی, اسی ہوٹل کے اندر نیگوشیٹ کر کے کی گئی تھی. تو یہ ایک بالکل موضوع رہا دونوں کی ٹیلی فونک بات چیت کے درمیان. اور اس کے ساتھ پھر غزہ کی فورس جیسے آپ نے بتایا اس حوالے سے ایک وزراء خارجہ کا اجلاس ہے وہ اگلے ہفتے ہونا, اس کے لیے بھی ان کو انوائٹ بھی کیا گیا. دیٹ بینگ سیڈ, جو ثالثین ہیں اس میں میرے خیال سے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جب تک جتنا میں نے ثالثین سے بات کی بیک گراؤنڈ کے اوپر, ٹرکس اور قطر دونوں پاکستان کے لیجیٹیمیٹ سیکیورٹی کنسرنز اور چیلنجز کو بہت اچھی طرح سبسکرائب کرتے ہیں. اگر میں کمپیریزن بھی کروں تو پاکستان آئیڈیولوجیکلی زیادہ قریب ہے پاکستان کا موقف ترکیہ کے موقف کے ساتھ, کیونکہ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ PKK کے اوپر پاکستان نے ایک پوزیشن لی اور ترکیہ گورنمنٹ کو بیک کیا اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ یہ مسئلہ بہت کلوزلی دیکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں اور ایسوسیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارہا دیکھتے آئے ہیں کہ جتنی بار طالبان کی جانب سے مس کمٹمنٹ کیا گیا سائننگ کے اوپر, ایک پوائنٹ کے اوپر ایک ثالث کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ
اللہ ہی تمہیں معاف کر سکتا ہے، کیونکہ کتنا بیک اینڈ فورتھ ہوئی. تو اس بنیاد کے اوپر ہمیں یہ امپریشن ضرور ملتا ہے کہ ثالثین جو ہیں وہ پاکستان کے نیریٹو کو سبسکرائب تو کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے ہیو اے جاب ٹو ڈو. ان کے پاس بھی یہ کام ہے کرنے کو، وہ یہ ہے کہ جی دونوں سائڈ کا ایک مشترکہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے، اور مشترکہ ایگریمنٹ فی الحال تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اچھا، بہت شکریہ انس ملک آپ کا. پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. چشتی صاحب، اب جو پہلے بات ہو رہی تھی، جو افتخار بات کر رہے تھے ایک نظریات کے حوالے سے، کس حد تک خود بھی صلاحیت رکھتے ہیں طالبان کارروائی کرنے کی، اس طرف آنے سے پہلے ہم ثالثین کا جو ذکر کر رہے تھے قطر اور ترکی کے حوالے سے، آپ کی نظر میں ابھی بھی وہ کتنا اختیار رکھتے ہیں طالبان پر کہ وہ ان کو قائل کریں کہ کم از کم کسی ایسے ایگریمنٹ پہ وہ سائن ضرور کریں جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو؟ اور سیکنڈلی، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر معاملات نہیں طے ہوتے تو پھر امریکہ کوئی کردار ادا کرے گا؟ صدر ٹرمپ یہ بات کہتے آ رہے ہیں کہ وہ تو تیار ہیں کہ کردار ادا کرنے کو. اٹس اے ویری گڈ کویسچن. آئی تھنک پہلی بات ہے کہ اگر ہم نے چلے بائیلیٹرل کے علاوہ آف کورس دوسرے لوگ ڈالے ہیں، اینڈ قطر اینڈ ٹرکی، تو آف کورس ٹرکی جیسے انس نے بتایا وہ اسپاٹ آن کہ آف کورس وہ آئیڈیولوجیکلی ہمارے ساتھ ہے، بٹ آف کورس قطر ڈز ہیو ہیوج لیوریج آن افغان طالبان. مگر اگین میں آپ سے بات کروں گا، یہ ریشنل لوگ ہیں، یہ وہ رجیم ہے آف کورس جس نے اسامہ بن لادن کے اور القاعدہ کے لیے پورا ملک تباہ کر دیا، اور آف کورس اب ٹی ٹی پی کے لیے کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ان کا لمیٹڈ لیوریج ہے آف کورس ایڈ سے متعلق وغیرہ وغیرہ. اینڈ آف کورس اگر آپ سیکنڈ اس پہ آتے ہیں تو امریکنس کا بھی آف کورس دے پے افغان طالبان ٹو سرٹن سم سارٹ آف منی جو آتا ہے ان کا بائی منتھلی جو آتے ہیں ان کے کنسائنمنٹس، تو بٹ اس سے زیادہ نہیں ہے. میرا یہ اوپینین ہے کہ جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ آف کورس ایک جاری ہے ایک تصادم کی طرف. آف کورس جہاں پہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کا بھی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، کچھ لوگ اس کے اندر سے آف کورس اس کے سپورٹیو ہیں ٹی ٹی پی کے، وہاں پہ قیادت میں تصادم ہے، اور آف کورس دس از آف کورس وہاں پہ جو ایک آدمی ہے اس کی حکومت ہے جو کہ آف کورس irrational ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ اندر سے ہی امپلوڈ ہو گئے. اور ہمیں میرے خیال سے جو ہماری جو میں تو سولوشنس کی بات کرتا ہوں، ہمیں بالکل جو ہے آف کورس اگر یہ بات نہیں بنتی، اور جو کہ نہیں اگر بن بھی جائے گی تو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ لانگ ٹرم نہیں جائے گی، تو ہمیں آف کورس اپنے کائنیٹک مینس جس میں آف کورس گوئنگ ان سائڈ فرام پاکستان، اور ہمیں جو ہے ٹی ٹی پی کے ٹھکانے اور بی ایل اے کے ٹھکانے کو مارنا پڑے گا. بٹ اس کے ساتھ آف کورس ٹریڈ ختم کرے گی، جو افغان ریپیٹریشن ہے اسے تیز کرنا پڑے گا. تو یہ پھر اندر سے ہی امپلوڈ ہوں گے. تو جتنے پریشر میں یہ لوگ آئیں گے، بیکاز افتخار صاحب نے بھی کہا کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ڈفرینٹ ہے. میرا بھی یہی خیال ہے کہ دے وانٹ ٹو پرولونگ دس. دے تھنک دس از اے پاکستان آف 2021 اور 2022. دس از اے پاکستان آف 2025. تو یہ لوگ جو ہمارے بھی نیگوشیٹرز ہیں اس کلیئر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے ہیں کہ دس ہیز ٹو بی فنشڈ، بیکاز اٹ افیکٹس ناٹ جسٹ دس آف کورس ہمارا کے پی بٹ آل آف پاکستان فرام کے جو دونوں صوبے ہیں جہاں پہ ابھی جو کسی قسم کی ٹیررزم ہے، اس میں ایک چیز مشترک ہے نا کہ اس کے ساتھ افغانستان ملتا ہے، بارڈر کرتا ہے. تو وہ دیٹ از اے پرابلم. اینڈ دیر از اے پالیسی انڈرسٹینڈنگ ان پاکستان دیٹ جو یہاں پہ مسئلے ہیں، دا ہیڈ آف دا اسنیک از افغانستان. اب ہیڈ آف دا اسنیک یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے افغان طالبان کو کہ ان کے اندر کے کچھ لوگ ہیں یا ٹی ٹی پی والے ہیں. تو دیر آر ٹو ٹارگیٹس. ناؤ دے ہیو ٹو ڈیسائڈ اینڈ گیو ون ٹارگیٹ ٹو اس. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میرے خیال سے اس سے زیادہ جانے کے تیار ہیں، تو ایز خواجہ آصف سیڈ رائٹلی آئی ایم اے ہاک آن دس، وی شوڈ گو فار اے وار. میں تو شروع سے ہی کہتا ہوں. پھر خواجہ صاحب کے بیان کی طرف ہی افتخار میں آؤں گی. آپ کو لگتا ہے کہ اب آج کے مذاکرات اگر نہیں کامیاب ہوتے تو وہ جو خواجہ صاحب نے کہا، یا آپ کو کہیں نہ کہیں گنجائش نظر آتی ہے کہ کوئی دیگر ممالک اگر کردار ادا کرنا چاہیں سمیت صدر ٹرمپ؟ اب سر کوئی نہ کوئی کردار تو ضرور ادا کرنا پڑے گا. ڈپلومیٹک کنسرنز جو ہے سراؤنڈنگ افغانستان، اور افغانستان کا پرابلم obviously پاکستان چونکہ سب سے بڑا بارڈر ہے اور ایک ہسٹوریکل
ٹائز بھی ہیں اس ملک کے ساتھ، تو اس لیے پہلے لائن آف سفرنگ میں آتا ہے. لیکن اگر یہ پرابلم جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا گیا اس ٹائم پر، تو یہ اندازہ سارے ریجنل ممالک کو ہے کہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ یہ ان کی طرف جو ہے وہ گو ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو جائے، اور ادھر بھی یہی کام شروع ہو جائے، اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول بیکم اے گلوبل ایشو. لیکن جو بات آپ کر رہی ہیں، میں تو امیجیٹ لیول پر تو سینٹیمنٹس جو ہے وہ بہت ہائی ہیں، اور اگر کوئی جوائنٹ اعلامیہ یا کوئی جوائنٹ ایگریمنٹ نکل کے نہیں آتا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اٹیک اگر پاکستان کی سرزمین پہ اس کے بعد ہوگا تو اس کا ری ایکشن ضرور آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشنز ہیں. اور ہم اس پروگرام میں بیٹھ کے 3-4 گھنٹے بھی اگر بات کریں گے تو ساری باتیں جو ہے وہ سمٹ کر اسی طرح بھی آئیں گی کہ مجھے یہ بتا دے کوئی کہ اس خطے کے اندر یا ریجنلی یا گلوبلی بھی کون سا ملک ہے جو 30 یا 40 جو ہے وہ باڈیز اپنے سولجرز کی شہادتیں روزانہ کے حساب سے وہ برداشت کرتا ہے. لائک مجھے کوئی ملک بتا دیں ارد گرد، تو لائک آپشن کیا ہے آپ کے پاس؟ نیگوسیشنز کا ایک آپشن تھا، وہ ایگزاسٹ اگر ہو گیا، آفٹر دیٹ یو جسٹ ہیو دا ایشو آف کائنیٹکس. اور آئی تھنک دیٹ اس کے لیے بہت زیادہ ڈپلومیٹک جو ہے وہ پریشر کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن اگر پاکستان اپنے ڈیٹرنس کی ویلیو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے تو آئی تھنک کہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے نہیں. کہ جتنی انٹیلیجنس ہے جس کے حوالے سے بھی ہے، آئی تھنک دے ول بی کلیئر کٹ ایسکیلیشن آن دا بارڈرس، اور مے بی دس از اباؤٹ ٹائم ٹو ڈو اٹ، یو نو، لائک آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ دکھتا نہیں. ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی یہ پالیسی نظر آ رہی ہے، اور ڈومیسٹکلی پاکستان کے اندر بھی ایک زیرو ٹالرنس پالیسی نظر آ رہی ہے ہمیں اس قسم کی دہشت گردی یا پرتشدد قسم کے ایون نظریات کے خلاف بھی. افتخار کہ سی ایم خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں نئے سی ایم کی جو سرگرمی ہے اس وقت، ایک موقف تو ان کا ہے ہی جس کے تحت ان کو لایا گیا ہے کہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے ریاستی پالیسی کی انہی معاملات کے اوپر، لیکن ایک انہوں نے خیبر پختونخوا میں اسپیشل کمیٹی بھی اسمبلی میں بنائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اہم حکام کو طلب کیا جائے گا، ان سے وضاحت مانگی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے اس کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے، کل ہونے جا رہا ہے، سو اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اطلاعات ہیں؟ خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی اس کے اوپر کوئی بیان آ سکتا ہے یا پھر اس سارے معاملے کے اوپر کوئی مختلف وہ لیں گے؟ دیکھیں جو سچویشن ہے خیبر پختونخوا کی، کیونکہ جو برنٹ آف اٹیکس ہیں جب ہم اسٹیٹسٹیکلی بھی دیکھتے ہیں تو 67% جو اٹیکس ہیں وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی جو 52% اٹیکس کی کانسنٹریشن ہے وہ ساؤتھ آف کے پی میں، اور یہ پورے پاکستان کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو اس کا گڑھ ہے، جو محور ہے، جو پرابلم ہے، وہ پوری کی پورے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر ایٹ لیسٹ اس کا ایک بڑا چنک نظر آتا ہے. اس کے برعکس جو وہاں کی حکومت ہے انہوں نے کنسسٹنٹلی فیڈریشن کے خلاف ایک پالیسی جو ہے وہ بنائی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، اور یہ بات بھی آئی کہ افغانستان کو اس کے اندر ایک تیسرا فریق جو ہے وہ بنانا چاہیے. اب جو بات آپ کر رہی ہیں میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ کس طرح ایک فارن پالیسی کمپوننٹ جو ہے وہ لوکل پالیٹکس کو جو ہے ڈیسٹیبلائز بھی کرے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ فردر کانفرنٹیشن کی طرف جو ہے وہ جائے گا. اگر آپ کے ساتھ افغانستان کوئی ایگریمنٹ نہیں کرتا اور یہ ٹاکس ادھر ہی جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور اس سے کوئی نتیجہ نہیں اخذ ہوتا، اور کے پی کا یہی بیانیہ رہا کہ افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ بات کرنی چاہیے اور صوبے کی سطح پر جو ہے یہ باتیں ہوں گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سروائیو کر پائے گی. آئی ڈونٹ سی دیٹ. اور مجھے پھر لگتا ہے ایسا ہے کہ جو پولیٹیکل سیناریو ہے پاکستان کا، اگر میں اس کو تھوڑا بہت ایکسپلین کر بھی دوں کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو سیاسی جوڑ توڑ کشمیر کے اندر ہے اس ٹائم پر، جس میں پی ایم ایل این اور پی 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 جو ہے وہ رائے جدا کر رہی ہے وہاں پر، اور پی 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 جو ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں بیٹھ جائے گی، تو جو پی پی کا گورنر ہے کے پی میں وہ پھر ایک ایسی سیٹ ہے جو اس کے بدلے میں لی جا سکے. یہ ایک آئیڈیا ضرور موجود ہے.
अली चिश्ती साहब, आपके लिए कोई हैरत की बात थी कि सूबे की सतह के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये मुतालबा कि हम खुद अफ़गानिस्तान से बात करें, और उसके बाद फिर जब वो नहीं हो सका तो उसके बाद फिर उन्होंने एक डोमेस्टिकली हम देख रहे हैं मकामी तौर पे इसके मामले के ऊपर बड़ी सियासत हुई है, उनका कंसेंट शामिल होना चाहिए था या ये खारजा से मुतालिक मामला है और रियासत जिस अंदाज में भी इसको डील करना था उन्होंने ही करना था? आप इस डिमांड को कैसे देख रहे थे, और आपको लगता है कि सूबे की सतह के ऊपर इस मामले में एक मुख्तलिफ पोजीशन अपनाई जाएगी? देखिए, नो डाउट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग यही हैं, केपी के लोग हैं। ऑफ कोर्स उनका एक ओपिनियन आना चाहिए पॉलिसी मेकिंग में, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ फेडरल मामला। व्हेन यू टॉक अबाउट अ थर्ड कंट्री, उनका कंपोनेंट, उनकी राय बिल्कुल शामिल होनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स मेरी तो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका ओपिनियन है केपी में, जो पीटीआई गवर्नमेंट का और उनके जो नए चीफ मिनिस्टर का जो ओपिनियन है, वो ऑफ कोर्स मुझे तो इट्स अ सॉफ्ट फेस ऑफ तालिबान। पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग की भी कमी है ना, वो समझते हैं कि टीटीपी से बात कर लें, यू कैन नॉट टॉक टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो समझते हैं कि ये बातचीत से हल हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स हम बातचीत कर रहे हैं। दिस आर लास्ट डिच एफर्ट्स बाय द स्टेट टू रीच सम सॉर्ट ऑफ अ कंसेंसस इन द रीजन के पीस हो सके, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केपी में। जैसे इफ्तिखार साहब ने बताया 67% टेररिस्ट हिट्स वहीं पे हैं, वगैरह वगैरह, एंड ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में उसका स्पिल ओवर है। तो वो एक चीज़ है। मैं ज़रा पॉलिटिकल उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि ऑफ कोर्स वहाँ पे अगर ये बात आगे जाती है और किसी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन अफगानिस्तान के साथ बढ़ती है, तो पीटीआई के लोगों को बैठाना चाहिए, और जैसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अफगानिस्तान को बताए गए हैं, वो एक लास्ट डिच एफर्ट्स इनके साथ भी करना चाहिए, वरना फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे गवर्नर राज ही आएगा। माय अंडरस्टैंडिंग इज ठीक है। मैं इफ्तिखार ब्रीफली आखिर में, आपको लगता है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा ख़ुद उनका कबाइल से ताल्लुक़ है, वो लोगों को मोबिलाइज़ कर सकते हैं रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़, या एक ऐसा सेंटिमेंट इस वक्त नहीं है कि जो एक ओवरऑल रियासत की पॉलिसी है और हमें वो उसके ऊपर अमल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, वहाँ पर लोकल लोग उनको मोबिलाइज़ किया जा सकेगा? मुझे नहीं लगता आपसा कि अगर मोबिलाइजेशन जो है इस लेवल की हो सकती है कि स्टेट के ख़िलाफ़ कोई वहाँ पर खड़ा हो, और नॉट जस्ट स्टेट बल्कि फेडरेशन के ख़िलाफ़ कोई खड़ा हो कि कोई बड़ी हंगामा रही हो, और उसके रीज़न्स भी हैं। एक तो जिस तरह नज़र आता है पॉलिटिक्स के लेंस से, वैसे ऑन ग्राउंड सिचुएशन है नहीं, और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी है वो तो जो प्रोविंसेस के अंदर जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, या वो पुलिस है या मशीनरी है, तो ये लाइन डिपार्टमेंट्स हैं फेडरेशन के, दे कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो सारे के सारे करियर ऑफिसर्स हैं। कौन अपने करियर जो है वो दाव पे लगाकर एक पॉलिटिकल की पार्टी के लिए जो है वो अपने इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ वो खड़ा होगा? इट इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल। हाँ, कोई शोर शराबा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, और एक स्केप गोटिंग भी हो सकती है जिसमें पीटीआई या जो रूलिंग जमात है वो कहे कि हमें यहाँ पर भी अपना टाइम पूरा नहीं करने दिया, जिस तरह अभी तक जो है वो चल रहा है। लेकिन ये सियासी बयानिए हैं। आई थिंक कि जब नेशनल सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स बीच में आ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई इतनी मोबिलाइजेशन या कोई रेजिस्टेंस की बात होगी, क्योंकि उनकी मुलाकात भी हम अस्करी हुकाम से चिश्ती साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अगर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि आई थिंक अब पश्तून्स जो हमारे केपी में हैं, उन्हें ये भी नज़र आ रहा है ना कि ऑफ कोर्स के उनके जो अफगान फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अब इंडिया जाके बैठ गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन एम्बेसी भी वहाँ खुल रही, और फिर ऑफ कोर्स उन्होंने काबुल रिवर पे डैम बनाने तक की बात करी है। तो पानी तो उनका जो स्टेट है, जो अफगान रिजीम है, तो वो पानी रोकने की बात कर रही है। तो you know that might trickle down and have a spillover effect on a normal people. वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से आ चुकी है और आ गई होगी इवन पीटीआई के कुछ लोगों में कि ये जो अफगान रिजीम है, ऑफ कोर्स ये तो बिल्कुल इंडिया के साथ अलाइन हो गई है। तो आई एम श्योर दे आर द मोस्ट अफेक्टेड पीपल एंड दे आर द मोस्ट लॉयल पीपल इन पाकिस्तान। वो सबसे ज़्यादा समझदार भी हैं। इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अली के चिश्ती साहब, इफ्तिखार फिरदौस, आप दोनों के कीमती राय के लिए। हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी जो इस सारे मामले के ऊपर है उसमें इजाफा हुआ है। अनस मलिक भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और उन्होंने जो कुछ मुज़ाकरात का अहवाल देखा वो हम तक पहुँचाया। नाज़रीन, अभी तक तो ऐसा ही नज़र आता है कि अगर
कोई तहरीरी मुआहदा कर भी लेते हैं तालिबान तो उस पर वो अमल दरामद कितना करेंगे, एक सवालिया निशान रहेगा। लेकिन इस मुज़ाकराती अमल ने दुनिया के सामने ये ज़रूर ज़ाहिर किया है कि कितना ट्रिकी है तालिबान से बातचीत करना, कितनी गैर संजीदगी नज़र आती है उनके रवैये में, और ये कितना ख़तरा हो सकता है आइंदा वक्तों में दुनिया के लिए। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।